बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज नए घर में शिफ्ट हुए मेरी पहली सुबह थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने घर को अपनी मर्जी से सजाया था। सुबह उठते ही मैं बाथरूम गई। इस घर का बाथरूम भी काफ़ी खुला और लंबा था। इसी वजह से मैं खुश थी कि अब मुझे चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी और जब बच्चे हो जाएंगे तब तो कोई परेशानी ना होगी। मैं अपने शौहर की शुक्रगुजार थी जिन्होंने हमें नए घर में लाने के लिए दिन रात मेहनत की। मगर मैं सुबह उठकर वॉशरूम गई तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बाथरूम से तौलिया, साबुन और दूसरी तीसरी चीज़ें गायब थीं। ये देखकर मुझे काफ़ी परेशानी हुई। कहीं इस घर के आसपास कोई और लोग तो नहीं रहते जो अपने पड़ोसियों की चीज़ें चुरा लेते हों। मैंने दिल में सोचा, मगर हमारा घर बिल्कुल बंद और महफूज था। छत की तरफ से भी कोई खुला दरवाज़ा नहीं था जिससे कोई आकर कर सके। खैर, मैंने माँ जी को बताया। वो कहने लगी कि इस बारे में उन्हें भी कोई मालूमात नहीं। हम दोनों काफ़ी देर बैठे इस बात पर सोचते रहे मगर कोई बात समझ में न आई। वो दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन जब अगले दिन भी ऐसा ही हुआ तो मुझे सख्त गुस्सा आया। हमारे घर में एक काम वाली आती थी जिसका नाम परवीन था। इसकी उम्र कोई 30-32 साल के करीब होगी। मुझे अब परवीन पर शक जा रहा था कि हो ना हो साबुन और तौलिया चोरी करने के लिए परवीन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैंने अपने कमरे में बुलाकर परवीन से पूछा तो वो उल्टा रोने लग गई। बोली, आप मुझ पर शक कर रही हैं, हालांकि मुझे माँ जी ने 10 साल से काम पर रखा हुआ है। मेरी नई नई शादी हुई थी कि यहाँ आई थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। परवीन की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। अम्मा जी वाकई उसे बहुत अच्छा समझती थीं और कभी भी मुझे इजाज़त ना देती कि मैं उससे बाज बरस करूं। लेकिन घर के जो हालात चल रहे थे उनके पेश नज़र परवीन पर शक करना एक आम सी बात थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो काम वाली आज मेरे बाथरूम से साबुन और तौलिया चुरा सकती है वो कल को मेरी अलमारी से जेवर क्यों नहीं चुरा सकती। बस इसीलिए मैंने उस दिन परवीन को डांटकर नौकरी से फारिग कर दिया। वो रोती हुई अपने घर चली गई। अम्मा जी ने भी मुझे खूब समझाया मगर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं अपने घर में चोर मुलाजिमों को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। परवीन के जाने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला कि शायद अब मेरा घर महफूज है, मेरी चीज़ें चोरी नहीं होंगी। शाम को मुनीर घर आए तो गुस्से में थे। बोले, ये तुमने क्या किया? अम्मा जी ने मुझे सब बता दिया है। क्या किया है मैंने? मैं चिढ़कर बोली, तुमने परवीन को काम से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो अम्मा जी की 10 साल पुरानी खादिमा है। मुनीर के और मेरे दरमियान अब परवीन पर भी बहस हो गई। मैंने उन्हें कहा कि परवीन ने हमारे घर से साबुन और तौलिया चोरी किया है। मुनीर सर पकड़कर बैठ गए। लो भला, तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? भला कैसे वो चोरी कर सकती है? और फिर साबुन और तौलिया कुछ चोरी करने वाली चीज़ है? अगर किसी ने चोरी करना भी होगा तो वो कोई कीमती चीज़ चोरी करेगा। साबुन तौलिया में क्या रखा है? मेरे शौहर ने मुझे समझाने की कोशिश की मगर मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन से मैंने सारे घर के काम खुद करना शुरू कर दिए मगर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरी सास मुझसे नाराज़ थी। वो कहती कि तुमसे इतना काम नहीं होगा, ना तुम मेरी खिदमत कर सकती हो जैसा कि परवीन करती थी। बेहतर है कि हम उसे दोबारा काम। अब मैं परवीन को काम से निकालकर पछता रही थी। शुक्र है कि मैंने उसे दूसरी बार काम पर रखा नहीं था। अगले ही दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे कमरे से काफ़ी सारी चीज़ें गायब थीं, जिनमें कुछ मेकअप का सामान, परफ्यूम और कंघी वगैरह था। ये देखकर मेरा तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे दिल में तरह तरह के शक आने लगे। कहीं अम्मा जी ही मेरी चीज़ें तो नहीं चुराती, मैंने दिल में सोचा। मगर फिर एक ख्याल ये भी आता कि मेरी सास मेरी चीज़ें चुरा कर क्या करेंगी। मगर आप खुद ही सोचें, जब घर में कोई और भी ना हो तो ऐसी सूरत में इंसान का शक किसी पर भी जा सकता है। अब मैंने अपनी सास की निगरानी करने की ठान ली। सोच लिया कि मेरे कमरे से कोई भी चीज़ चोरी होगी तो मैं उसका हिसाब खुद रखूंगी, हर तरफ नज़र रखूंगी।
آخر کسی دن تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ میری چیزیں کون چوری کرتا ہے۔ اب تو میرا شوہر مجھ پر شک کرنے لگ گیا تھا کیونکہ گھر سے چیزیں غائب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کے نظم و ضبط میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب نہ کوئی چیز جگہ پر ملتی اور نہ گھر میں وہ نظم و ضبط رہا تھا۔ ہر وقت عجیب بے چینی سی رہتی، کوئی نہ کوئی چیز روزانہ گم ہو جاتی۔ آخر تنگ آ کر میں خاموش ہو گئی۔ سوچ لیا کہ زندگی سے سمجھوتا کر لوں گی، مگر اپنی ساس سے الجھنا چھوڑ دوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا گھر خراب کر بیٹھوں۔ مگر پھر تو میرے صبر کی حد ہو گئی۔ ایک دن شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ منیر میرے پاس آئے، میرے قدموں میں بیٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، سارا، لگتا ہے کہ تمہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ تم تو دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے تم نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور اب یہ پاگلوں والی خاموشی۔ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی اثر ہو گیا ہے۔ تمہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ منیر، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھلا ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ عام حالات میں بھی غصہ ہر کسی کو آ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ میری بات پر منیر نے مجھے اور تحمل سے سمجھانا شروع کر دیا۔ سارا، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری حالت عام انسانوں جیسی نہیں ہے، بلکہ تم پاگل ہوتی جا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا ذہنی توازن الٹ جائے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہ تمہارا علاج کریں اور تمہاری بیماری بڑھ نہ پائے۔ میں تمہیں کل صبح لے جاؤں گا۔ اور پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود صبح اٹھتے ہی منیر نے مجھے تیار ہونے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں نے انہی کپڑوں کے اوپر ایک اچھی شال اوڑھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی منیر کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ انہوں نے وہاں جا کر میرے بارے میں ڈاکٹر سے کہا کہ میں بلا وجہ غصہ کرتی اور بھی میرے کئی مسائل جو مجھ میں تھے ہی نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے توجہ دینا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ میری بیماری بڑھے۔ تبھی ان کی محبت میں آ کر میں خاموش رہی۔ ہم لوگ نیند، سکون اور غصے میں آرام دلانے والی دوائیاں لے کر گھر آ گئے۔ اب منیر باقاعدگی سے مجھے دوا کھلاتے، مگر مجھے ان دواؤں سے فرق پڑنے کی بجائے اور زیادہ غنودگی ہوتی۔ ہر وقت میں تھکی تھکی سی رہتی، ایسا لگتا جیسے میرا بدن ٹوٹ رہا ہو۔ ایک دن منیر کہنے لگے، لگتا ہے اب ہمیں پھر سے کام والی رکھ لینی چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ان دواؤں کے ساتھ آرام کی مکمل ضرورت ہوتی ہے۔ تم جب تک آرام نہیں کرو گی تمہاری بے چینی کم نہیں ہوگی۔ مجبوراً میں نے منیر کی یہ بات بھی مان دی۔ اس دن بھی در سوئی تھی۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو ذہن پر عجیب سی غنودگی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو مجھے نتنوں میں عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کچھ چیز چل رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو میرے بیڈ کی چادر کو آگ لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اسے بجھایا اور باقی چیزوں کو بھی دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہلکے سے میرے کپڑے بھی جلے ہوئے تھے۔ جلنے کا نشان موجود تھا۔ میری تو روح کانپ گئی۔ یا خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں خود سے پوچھنے لگی۔ اتنے میں منیر فریش ہو کر باہر آ گئے۔ کیا ہوا؟ آج تم لگتا ہے کہ جلدی اٹھ گئیں۔ منیر نے کہا تو میں نے انہیں پریشانی سے دیکھا۔ منیر، یہ دیکھیں، بیڈ کی چادر پر آگ لگی تھی۔ میں نے چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہاں آگ لگی تھی؟ دیکھیں نا، کہاں آگ لگی تھی؟ دیکھیں نا، یہ جلنے کا نشان ہے۔ میں نے منیر کی توجہ دلانا چاہی۔ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ منیر کی بات نے میرے تو ذہن میں جیسے ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے۔ تو کیا یہ سب صرف مجھے نظر آ رہا تھا؟ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے بعد منیر کو وہ نشان دکھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، چادر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اور بات تو نہیں ہو گئی؟ میں نے سوچا، اور پھر میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باجی سے روحانی مدد لوں گی، ان سے کہوں گی کہ وہ میرے گھر آ کر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھ دیں۔
مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام کے تقریباً 6 بجے تھے کہ منیر کے نمبر پر میرے ابو کی کال آئی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو ابا نے بڑی پریشانی والی خبر سنائی۔ کہنے لگے تمہاری ماں بیمار ہے، پہلے معمولی بخار تھا لیکن اب ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، انہیں خون کی شدید کمی ہو گئی ہے، ڈاکٹرز نے خون لگایا ہے مگر ان کی زندگی کے بچنے کے امکانات کم ہی رہ گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم آ کر ہسپتال میں ان سے مل لو۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں نے اور کچھ نہ سوچا، منیر کے ساتھ مل کر اپنا مختصر سا سامان باندھا اور سیدھا ہسپتال گئی۔ اماں بستر مرگ پر پڑی تھیں، میں نے وہیں جانماز بچھا لی اور اللہ تعالیٰ سے اماں کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر میں نے اماں کی خوب خدمت کی، دن رات ان کے ساتھ جاگتی رہی، ان کو کھانا کھلانا، وقت پر باتھ روم لے جانا اور ہر کام میری ذمہ داری تھی۔ حالانکہ ان دنوں میری عمر 23 سال تھی، اماں کے قریب ہی گھروں میں بیاہی گئی تھیں، مگر ان کے شوہروں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ ایسے میں منیر کی شکر گزار بھی تھی کہ انہوں نے میری مدد کی اور میرے ساتھ تعاون کیا، ورنہ اماں کے ساتھ کون رکتا۔ خیر، اماں کے ساتھ رہ کر میں نے جو ان کی خدمت کی تو آس پاس والے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ سب اس بات پر رشک کر رہے تھے کہ اس عورت کی بیٹی کتنی فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، اس نے اپنی ماں کا دن رات خیال رکھا۔ مجھے بھی اماں نے خوب دعائیں دیں۔ 10 دن کے مسلسل علاج اور توجہ کے بعد اماں ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ مجھے بھی سکون ملا تھا۔ اب ابا نے اماں کا خیال رکھنے کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی۔ اسی کی وجہ سے اب گھر میں تھوڑا سکون آ گیا تھا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ اسی شام منیر کا بھی فون آ گیا، بولے مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میں آتا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ منیر کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ شوہر عورت کی پرواہ کرے، اسے اور کیا چاہیے۔ میں بھی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ شام کو اماں وغیرہ سے مل کر میں منیر کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اور منیر کا رویہ تو خاص طور پر بدلا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خیال رکھ رہے تھے میرا جیسے میں کہیں انہیں 10 سالوں کے بعد ملی ہوں۔ مجھے ان کی اس محبت اور قدر کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی محبت بھرے جملے بولتے اور دن کا آغاز ایک خوشگوار گفتگو سے کرتے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی منیر ہیں جو مجھے پاگل اور ذہنی مریضہ کہتے تھے۔ اب میرے گھر میں میری قدر ہونے لگی، میری ساسو ماں بھی مجھ سے پیار سے پیش آنے لگیں۔ وہ تو خیر پہلے بھی برا رویہ نہ رکھتی تھیں، مگر اب ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ میرا شوہر میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دے دی۔ ان دنوں منیر میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن ان کو آفس بھی جانا ہوتا تھا۔ کہنے لگے میں تمہارے لیے کام والے کا بندوبست کروں گا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں چوری چکاری والے واقعات بالکل ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں کہہ دیا کہ کسی نئی عورت کو لانے کی ضرورت نہیں، ہم پروین ہی سے کام کروائیں گے، وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ ہے۔ ہم نے اپنی پریشانیوں میں اسے چھوڑ دیا، مگر اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ منیر نے میری بات سے اتفاق کیا۔ اس دن ہم لوگوں نے پروین کو دوبارہ کام پر بلا لیا۔ وہ بیچاری بھی دکھی بیٹھی تھی، ہمارے گھر کام کرنے کا سنتے ہی آ گئی۔ اس کے آنے سے پھر سے گھر میں سکون آ گیا۔ میں نے اسے پرانی چیزیں دھونے کے لیے دینا شروع کر دی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، میں نے اسے وہی بیڈ شیٹ اٹھا کر دھونے کو دے دی جس پر میں کے جانے سے پہلے میری اور منیر کی کافی تکرار ہوئی تھی، مگر اب میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ البتہ پروین پوچھنے لگی، باجی یہ بیڈ شیٹ کیسے جلی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ باجی یہ بیڈ شیٹ کیسے جلی؟ پروین کی بات سن کر میرا ذہن کئی سوال سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں یہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں باجی، یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتا ہے۔ پروین نے کہا، اچھا تم اسے دھونے لے جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ میں نے پروین کو تو ٹال دیا، مگر میں جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ اس دن مجھے چین نہ آیا۔ شوہر کی محبت جو دل میں تھی
اب کچھ کچھ شک میں بدلنے لگی۔ شام کو منیر آئے تو میں نے ان سے کہا، منیر، آپ کو وہ چادر جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس وقت چادر دھل کر واپس آ چکی تھی۔ منیر میری بات پر شرمندہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے مجھے ایسا سبق دیا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ منیر کی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں۔ تب انہوں نے لب کشائی کی، کہنے لگے، میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا تھا، کیونکہ مجھے تم سے پہلے ایک اور لڑکی پسند تھی۔ اس کا نام شائستہ تھا، مگر شائستہ نے مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب میں نے انتقاماً تم سے شادی کر لی، مگر پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، کیونکہ شائستہ 2 مہینے بعد میری زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ اب وہ مجھے دن رات کہنے لگی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور اس سے شادی کر لوں، مگر میرے پاس تمہیں چھوڑنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا۔ تب میں نے شائستہ سے کہا کہ وہ مجھے تھوڑا وقت دے دے۔ اس وقت میں نے منصوبہ بنایا کہ تم سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ میرے ذہن میں سوچنے کے بعد ایک ہی ترکیب آئی کہ میں تمہیں ذہنی مریضہ بنا دوں اور تمہیں اس قدر نفسیاتی دباؤ میں لے آؤں کہ تم مجھے خود ہی چھوڑ دو۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں پاگل دکھانے کی، تمہیں تمہاری نظروں میں مریض بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر تم نے صبر کیا اور درمیان میں تم اپنی اماں کے پاس چلی گئی۔ تم نے ان کی خدمت کی۔ شاید تمہاری ماں کی دعا نے تمہارے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے تمہاری قدر آئی۔ شائستہ میں وہی برائیاں اب بھی موجود تھیں جو ہمارے بچھڑنے کی وجہ بنی تھیں، مگر شاید میں بھول گیا تھا کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ شائستہ واپس تو آ گئی تھی، مگر اس نے اپنی عادت نہ بدلی۔ وہ اور بھی لڑکوں سے باتیں کرتی اور مجھے جلانے کی کوشش کرتی۔ مجھے اس کی یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی، اور پھر میں نے تمہیں واپس لانے کا سوچا۔ مجھے تمہاری قدر اس قدر آئی کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنی ماں کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے دل میں اتنی عزت اور محبت ڈال دی۔ منیر کی باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں انہیں اسی وقت چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ جس شخص نے مجھے مارنے تک، میری جان لینے تک کی کوشش کی، میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کرتی؟ مگر کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جائے تو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے روک لینا چاہیے کہ ایسے شوہر کے دل پر حکومت کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب میری زندگی میں اسی لیے خوشیوں کی ایسی بہار آئی ہے جو شاید پہلے ممکن نہ تھی۔ سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنی گھریلو زندگی میں صبر کریں، احتیاط سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن بازی انہی کے حق میں پلٹ دے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔